कभी सोचा इस दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है? गलत और सही के दरमियान फर्क बहुत जरूरी है। जो बोगे वो ही काटोगे, हक दोगे तो ही हक मिलेगा। लेकिन इससे पहले समझो, परखो और जानो कि राइट क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साजिद इसाक राइट क्या है मैं आपके साथ हाजिर है। और आज हमने दावत दी है मिस फातिमा तो ज़ारा भट्ट को, जो कि एडवोकेट हैं और ख़ास तौर पर ये साइबर क्राइम्स पे काम करती हैं, साइबर क्राइम्स हरासमेंट के ऊपर काम करती हैं। तो बहुत शुक्रिया फातिमा आपके आने का। और आज हम आपसे बात करेंगे कि साइबर क्राइम है क्या। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। और अगर हम साइबर हरासमेंट की बात करते हैं तो साइबर हरासमेंट में ये होता है कि एक बंदा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए दूसरे बंदे को अप्रोच करता है। टेक्नोलॉजी में फॉर एग्जांपल क्या आ सकता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या वो इंटरनेट को अपना मोड बनाते हुए वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं और वो अप्रोच करते हैं कि और अपनी डिमांड्स करते हैं कि अगर आप मेरी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं करेंगी तो मैं आपको हार्म करूंगा। हार्म इन द सेंस कि वो आपकी पिक्चर्स को वायरल करने की बात करते हैं, आपकी वीडियोस को, या ये भी हो सकता है कि वो आपकी पिक्चर्स आपकी अथॉरिटी के और परमिशन के बगैर कैप्चर कर लेते हैं और उसको किसी तीसरे प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और आजकल जो देखा गया है कि दुनिया में तो हम देखते हैं, मगर हम सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करें तो 67% यूथ है ख़ास तौर पर, और उसमें से मेरे ख्याल में 90% 95% जो है वो सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड है। एग्जैक्टली। और सिर्फ यूथ नहीं बल्कि हम देखते हैं कि एडल्ट्स भी यहाँ पर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो कितना हार्मफुल हो सकता है, जैसे आपने फरमाया कि जो साइबर क्राइम है ये आपके ईमेल से भी है, आपके मोबाइल फ़ोन से भी है और दूसरे सोशल मीडिया, तो कौन कौन सी ऐसी क्राइम्स हैं इसमें, इसको अगर फर्दर हम बाइफरकेट करें ताकि हमारे जो नाजरीन हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो जान सकें कि साइबर क्राइम में कौन कौन से बीच में सब क्राइम्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देखिए आजकल के दौर में स्पेशली पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है और हर थर्ड पर्सन इंटरनेट का एक्सेस रखता है। और देखा जाए तो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे पैकेजेस इंट्रोड्यूस कराए हैं जो बहुत लो कॉस्ट के होते हैं और लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई है कि वो 3G 4G को इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए या लोगों के साथ रब्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों को हार्म या इलीगल, मतलब उनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं होती हैं, वो इसको इसी टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ करते हैं। तो अगर देखा जाए तो साइबर क्राइम्स की बहुत सारी आगे कैटेगरीज भी आती है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी ये है कि वो आपके प्रोफाइल को स्टॉक करेंगे और आपको अप्रोच करेंगे कि आप उनके साथ बात करें। लॉ ये कहता है कि अगर आपको कोई अप्रोच करते हैं और आप उसको मतलब साफ अल्फाज में मना कर देते कि वो आपके साथ दोबारा रब्ता नहीं करे, लेकिन वो कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ को रिपीट करते हैं और आपकी मर्जी के बगैर, मतलब आप विलिंग नहीं है इस चीज़ के लिए और वो आपको बार बार कॉन्टेक्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो ये एक साइबर स्टॉकिंग की कैटेगरी में फॉल करता है और जिसको ये इलीगल करार दिया गया है। हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है उसमें बताया गया कि अगर कोई बंदा आपको बार बार अप्रोच करता है और आप उससे बात करने में विलिंग नहीं है तो वो लायबल होता है पनिशमेंट के लिए और फाइन के लिए भी। कितना सेफ एंड सिक्योर है, कितनी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन आप रख सकते हो, क्योंकि अगर जैसे आप बता रहे हो कि हैकर्स भी जो हैं वो भी साइबर क्राइम में आते हैं। जी। ठीक है। अब हम जब ऐप्स डाउनलोड करते हैं, ऐप्स जब हम डाउनलोड करते हैं तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चन जो शायद आज तक किसी ने पढ़े भी नहीं है, और वो आपके पूरे राइट्स ले लेते हैं कि आप ये हमें राइट्स दे रहे हो कि हम आपके पिक्चर्स को, आपके दूसरे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप एज एन एडवोकेट जो आप इस पे बात करते हैं क्राइम की, कितनी प्राइवेसी हम मेंटेन रख सकते हैं हम जब ऐप्स भी यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कोई उसके ऊपर आप बात कर सकते, बता सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जब भी कोई ऐप इस्तेमाल करें आप टर्म्स एंड कंडीशन को ज़रूर पढ़ा करें कि वो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या लिखी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐप्स वाले कभी भी आपकी प्राइवेसी को मिसयूज़ नहीं करते, बल्कि ये थर्ड पर्सन होता है जो प्राइवेसी को ब्रीच करता है और आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक करता है। तो मैं जो गाइड करना चाहूँगी उसमें ये कि कभी भी आप अननोन पर्सन को अपने प्रोफाइल में कभी भी ऐड नहीं करें, क्योंकि जितने भी साइबर हरासमेंट के केसेस आए, मतलब अगर आप कहें 80%, तो इसमें ऐसा ही हुआ कि लोगों ने मतलब
ان لوگوں کو فیس بک پہ ایڈ کیا ہوا تھا جن کو وہ جانتے بھی نہیں تھے, اور انہی کی وجہ سے ان کو ہراسمنٹ فیس کرنی پڑی. ٹھیک ہے, تو ایسے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جو فیک ہوتے ہیں. اب جو فیک اکاؤنٹس ہیں اس پہ اوپر کوئی پی ٹی اے کوئی ایسا چیک ہے جس پہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ فیک اکاؤنٹس جو ہیں اس کو چیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں فیک اکاؤنٹس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی نے پکچر لگائی ہوئی ہے تو وہ کسی تھرڈ پرسن کی ہوگی, اور اگر آپ کی نالج میں آتا ہے کہ یہ کسی کے پکچر کو مس یوز کر رہا ہے تو آپ کبھی بھی اس پرسن کو ایڈ نہیں کریں, کیونکہ آپ کے لیے اپنی سیفٹی بہت ضروری ہے, اور کبھی بھی تھرڈ پرسن کو اپروچ کرنے نہیں دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے فیک اکاؤنٹ آپ کے نام کے اوپر بنایا ہوا ہے اور وہ آپ کی پکچر یا آپ کے کسی ریلیٹیو کی پکچرز کو استعمال کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا کرائم ہے, کیونکہ کسی کو بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کی پکچر یا آپ کے کسی جاننے والے کی پکچر اس کی کانسنٹ کے بغیر استعمال کرے. یہ موسٹلی کیسز میں سے تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے خود پکچرز ڈالی ہوتی ہیں فیس بک پہ, وہی پکچرز لیک آؤٹ ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کی پکچر کسی ایونٹ پہ یا فار ایگزامپل آپ کہیں بھی گئے اس نے آپ کی کانسنٹ کے بغیر آپ کی پکچر لی ہے, ویڈیو بنائی ہے, اور اس کو وہ مس یوز کرے, تو یہ بھی ایک کرائم کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے, اور اس کے اوپر بھی آپ ایکشن لے سکتے ہیں, اور وہ بندہ پنشمنٹ کے لیے لائبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جو کرائم کی ڈیفینیشن آپ نے بتائی, اب ہمیں بتائیں کہ جب کرائم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے قانون ہے جو اس کو کرائم کہہ رہا ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں, کیا قانون ہے؟ جب سے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی, ٹیکنالوجی سے پہلے تو لاز ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. لا تبھی ایگزسٹنس میں آتے ہیں جب کوئی لوگوں کو پرابلمس فیس ہوتی ہیں اور اس کے اوپر لیجسلیشن اپنا مطلب لیجسلیشن اس کو فالو کرتی ہے, لوگوں کی پرابلمس کو دیکھتے ہیں, تو اس کے اوپر پراپر لاز پروملگیٹ کیے جاتے ہیں. تو پاکستانی گورنمنٹ نے بھی 2016 میں ایک سائبر ہراسمنٹ یا سائبر کرائمز کو روکنے کے لیے لا پاس کیا تھا, جس کو شارٹ نیم میں پیکا کہتے ہیں. اگر اس کو ہم دیکھا جائے تو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ, جو 2016 میں پاس کیا گیا تھا, اور یہ بہت ہی اسٹرانگ اور بہت ہی نیو قسم کا لا ہے جس میں پنشمنٹس کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے, جس میں سائبر لاز کو بھی بتایا گیا, اگر آپ مطلب کرائمس کی کیٹیگریز بھی بتائی گئی ہیں, اگر آپ کوئی کرائم کمٹ کرتے ہیں تو اس کی پنشمنٹس, اس کا ٹرائل, ہر چیز اس میں بریفلی بتایا گیا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ 2016 میں یہ ایکٹ آیا ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, اور اس کے اوپر جو پنشمنٹس ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں گے کیا پنشمنٹس ہیں جو کہ اگر ہم رپورٹ کریں تو وہ مل سکتی ہیں؟ اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز بتائی گئی ہیں کرائم کے, اور اس کے اکارڈنگلی پنشمنٹ بتائی گئی ہیں. جو سب سے پہلے اگر یہ کہ آپ کسی کا ان آتھورائز طریقے سے کسی کی انفارمیشن یا ڈیٹا کو ایکسس کرتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کو 3 months کی پنشمنٹ ہوتی ہے, اور فائن بھی ہوتا ہے, جو فائن جو ہے وہ 50,000 یا اس سے اوپر تک کا بھی ہو سکتا ہے. جو اس کا دوسری کیٹیگری آتی ہے کہ اگر آپ کسی کا ڈیٹا اس کی اتھارٹی کے بغیر, کانسنٹ کے بغیر اس کو کاپی کرتے ہیں اور آپ اس کو کسی اور جگہ پر استعمال کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک کرائم کی کیٹیگری آتی ہے, جس میں آپ کو 6 months کی پنشمنٹ ہوتی ہے, اور جو فائن ہے وہ 1,000 روپیز یا اس سے ایکسیڈ کر سکتے ہیں. یا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی اتھارٹی کے بغیر انٹرفیئر کرتے ہیں اس کے ڈیٹا میں یا انفارمیشن میں, تو یہ بھی ایک کرائم کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ سائبر ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی الگ سے لاز بنائے گئے ہیں, جس میں یہ کہ اگر آپ ڈگنیٹی کے اگینسٹ کوئی مطلب نیچرل پرسن ہے, ہیومن بینگ ہے, اس کی ڈگنیٹی کے مطلب اس کو ڈگنیٹی کو آپ کیسے وائلیٹ کریں, آپ نے اس کی کوئی پکچر ہے یا ویڈیو ہے جو ان ایتھیکل ہے, وہ بندے کی مطلب آپ نے اس کو مس یوز کیا یا خود ہی آپ نے اس کو بنا لیا, مطلب آپ نے اس کی پکچرز کو کسی اور جگہ پر استعمال کیا ہے, تو اس کے لیے بھی 3 years کی پنشمنٹ ہوتی ہے. جو فائن ہے وہ 1 million روپیز ہوتے ہیں, یا آپ کو فائن بھی ہوتا ہے یا یہ آپ کو دونوں پنشمنٹس مل سکتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اچھا یہ تو آپ مطلب نیچرل پرسن کی بات کرتے ہیں, ہیومن بینگ کی, لیکن اس لا کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں مائنرس کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے, کہ اگر آپ کی مائنر کی پکچر استعمال کرتے ہیں, اس کو مس یوز کرتے ہیں یا اس کو ایڈٹ کرتے ہیں, اس کی ویڈیو بناتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کو زیادہ پنشمنٹ ہوتی ہے اور فائن بھی ہوتا ہے. اچھا, اس میں آپ نے مائنر کی بات کی, جی تو مائنر جو ہے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن بتا دیں ہمیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اب تو دیکھا یہ گیا ہے کہ 5-6 سال کے بچے بھی یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو, تو کیا اگر وہ کوئی اوفینس کرتے ہیں وہ بھی اس کرائم میں آئے گا مائنر کے, ایز اے مائنر؟ ٹھیک ہے, اوور آل اگر لا کی بات کرتے ہیں تو مائنر کی ڈیفینیشن اوور آل اگر لا کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی اور انٹرنیشنل لا میں مائنر وہ ہے جس نے 18 ایئرس کی مطلب ایج تک وہ ابھی نہیں پہنچا. لیکن جو یہ لا ہے اس کے اکارڈنگلی جو مائنر وہ ہے جو 14 ایئرس کا بھی نہیں ہوا, 10 to 14 ایئرس انہوں نے رینج بتائی ہوئی ہے. تو اگر کوئی ایسا پرسن مائنر, آج کل تو ٹیکنالوجی بچے بھی استعمال کرتے ہیں, تو اگر کوئی بچہ اس طرح کا کرائم کرتا ہے مطلب جس کی ایج 10 to 14 ایئرس ہے, تو اس کو بھی پنشمنٹس دیتی ہیں. اب یہ نہیں ملتی ہیں, اب یہ نہیں ہے کہ لا یہ بولے کہ جی یہ مائنر ہے, اس کی 18 ایئرس کی مطلب ایج نہیں ہوئی تو اس کو کوئی لینسی شو کرنی چاہیے, بلکہ نہیں, اگر کوئی یہ کرائم
مطلب یہ جو لا ہے یہ اسی لیے پاس کیا گیا تھا کہ لوگوں کو سائبر کرائم سے مطلب پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے, تو اس میں مائنرز کو بھی انکلوڈ کیا گیا, اور اگر کوئی مائنر اس طرح کا کرائم کرتے تو اس کو بھی پنشمنٹ ملتی ہے. اس کی پنشمنٹ کتنی ہو سکتی ہے؟ اس کی بھی پنشمنٹ وہی جو عام جنرل لا اس میں لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے فاطمہ, تھینک یو ویری مچ. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ جو کہ ایڈوکیٹ اور سائبر کرائم پہ زیادہ کام کرتی ہیں. ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کون کون سے ایسے کرائمز ہیں جس میں کہ ہم رپورٹ کر سکتے ہیں, جس میں پریویسی ہے آپ کی وہ ایٹ سٹیک ہوتی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ میکسیمم 3 سال اور 1 ملین جو ہے اس کی سزا ہو سکتی ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے, حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو, پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے. جی ناظرین ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ فاطمہ جو کہ سائبر کرائم پہ کام کرتے ہیں, اور وہ لوگ جن کے ساتھ مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں سائبر کرائم کے حوالہ سے ان کو اسسٹ کرتی ہیں. فاطمہ بھی آپ بتا رہی تھی کہ مائنر جو ہے وہ بھی اس میں فال کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ ہے اور جس نے یہ اوفینس یا کرائم کیا ہے اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو ایڈلٹ کو ملے گی. ایم آئی رائٹ جی؟ یس یس. اور آپ پھر کہہ رہے تھے اگر کسی مائنر کی تصویر استعمال کر کے کوئی ایڈلٹ یہ کرائم کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو بات بتا کیا سمجھتے ہیں کیا اسے لیے سزا ہو سکتی ہے؟ اس پروٹیکشن میں مائنرز کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا, اور یہ اسپیسیفکلی بتایا گیا کہ اگر کوئی مائنر کی پکچر کو ایڈٹ کرتے ہیں, اس کی ویڈیو بناتا ہے اور اس کو مس یوز کرتا ہے تو اس صورت میں بھی پنشمنٹ ہوتی ہے. لاس اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن اس میں پھر ڈفرینس یہ آ جاتا ہے کہ اگر ایڈلٹ کے ساتھ یہ ایشو ہے تو اس کو اپنا جو رپورٹ کرائم ہے مطلب جو اس کے ساتھ ایشو ہے وہ اس کو خود رپورٹ کرانا پڑتا ہے. بٹ اگر مائنر کے ساتھ ایشو ہوا ہے تو اس لا میں یہ بتایا گیا کہ جو مائنر کے پیرنٹس ہوتے ہیں, گارڈینز ہوتے ہیں, تو وہ مائنر کے بہاف پہ جو کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو اپروچ کریں گے, اور پھر جو کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں وہ اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں اور مائنر کو مطلب پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے لا جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے, اور اس کو بھی ویسے ہی پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی ہے جیسے اگر کسی ایڈلٹ پرسن کے ساتھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہو. ٹھیک ہے. اب ایک فرد ہے اس کے ساتھ یہ کرائم ہو گیا, ایک خاتون ہے, کیونکہ زیادہ ورنیبلٹی کہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے؟ خواتین اور بچوں کے ساتھ. شاید ان کے ساتھ جو سائبر کرائم کا جو ریشیو ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹ میل کے. اب ایک خاتون ہے, اس کے ساتھ اس کی پریویسی جو ہے وہ شیئر ہو گئی ہے. اب اس خاتون نے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیملی کا فیئر, پھر سوسائٹی کا فیئر, پھر اسے دیکھنا ہے کہ اگر وہ شکایت کرنے جاتی ہے تو وہاں پہ اس کی پریویسی کتنی محفوظ ہے. تو پہلے تو بتائیے گا کہ ایسی ایک خاتون جس کے ساتھ کرائم ہوا ہے وہ کس طرح سے اپنی کمپلینٹ کو لانچ کر سکتی؟ دیکھیں پاکستانی سوسائٹی میں فیمیلز کو اتنی آزادی نہیں دی گئی جتنی مطلب اگر آپ فورن کنٹریز کو دیکھیں تو پاکستانی فیمیلز بہت پیچھے ہیں, اور پاکستانی فیمیلز میں فیئر کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے, اور بہت سی فیمیلز کو ایسے لگتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے سائبر ہراسمنٹ کا تو وہ اس کو اپنا فالٹ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ایسا ہو گیا, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جب بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ فیمیل جو ہیں وہ اس فیئر سے باہر آتی ہیں اور ان کو وہ اپنی فیملی کو اعتماد میں لیتی ہیں, اور بہت مطلب ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ فیمیل اپنی فیملی کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کرتی ہیں. اگر وہ ڈسکس نہیں کرتی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارے میڈیا پہ یہ چیزیں بہت زیادہ آتی ہیں کہ لوگوں کو فیمیلز کو بلیک میل کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی ہے, اور بہت سے کیسز میں ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے سوسائڈ بھی کر لی کیونکہ وہ سوسائٹی کو فیس نہیں کر سکتی تھی. بٹ کچھ فیمیلز ایسی ہوتی ہیں جو واقعی اس کو پروسیڈ کرنا جانتی, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا فالٹ نہیں تھا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے جو ہماری کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے جو ایف آئی اے اور ایف آئی اے نے پراپر اس کے لیے اپنے ایک ادارہ بنایا ہے جس کو NR3C بھی کہتے ہیں, نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم, تو وہ اس کو اپروچ کرتے ہیں. اس کو اپروچ کرنا بہت ہی سمپل ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, ان کی NR3C کی ویب سائٹ پہ آپ لاگ ان کریں,
اور وہاں پہ آپ اپنی کمپلین کو رجسٹر کرائیں. اگر آپ کو کسی نے فیک اکاؤنٹ بنایا آپ وہ اکاؤنٹ کا ساتھ میں لنک شیئر کریں, یا اگر کوئی آپ کو ہراس کرے, کوئی آپ کی پکچرز کو مس یوز کرے تو آپ اس کی مطلب فار ایگزامپل اگر اس نے آپ کو موبائل فون پہ واٹس ایپ پہ میسج کیا ہے تو آپ اس کے اسکرین شاٹ لیں, اس کو ساتھ میں اٹیچ کریں اور ان کو ای میل کر دیں, اور وداؤٹ اینی کاسٹ وداؤٹ اینی ڈیلے ایف آئی اے جو ہے وہ واقعی اس کے اوپر رسپانس کرتا ہے اور آپ کی کمپلین کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور ایک پراپر میکینزم سے گزرنے کے بعد آپ کے پراپر لیگل پروسیڈنگ اسٹارٹ ہوتی ہے اور آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی ہے. اور اگر آپ یہ اور ایف آئی اے جو ہوتا ہے اس کی فرسٹ پرائیورٹی یہی ہوتی ہے کہ جو اس طرح کی پکچر جو ہے آپ کا کنٹینٹ شیئر کیا گیا جو آپ کو ہراس کر ہے, یا آپ کی کوئی ویڈیو لیک آؤٹ ہوئی ہے یا آپ کی پکچر لیک آؤٹ ہوئی ہے, تو وہ ایف آئی اے فرسٹ انسٹنس پہ اس کو بلاک اینڈ ڈسٹروائے کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اچھا پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو رجسٹر کراتے ہیں ایف آئی اے میں, پہلا کویسچن میرا یہ ہے کہ ایک خاتون کے پاس فون اسمارٹ فون نہیں ہے, اس کے پاس پرانا فون ہے جس پہ اس کو کال ریسیو ہو رہی ہیں, اب اس کے پاس تو ایکسیس نہیں ہے انٹرنیٹ کی, اور جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ آن لائن ہے سائبر نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم, نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم. اب ایک خاتون کو فون کالز آ رہی ہیں, اس کو میسیجز آ رہے ہیں, مگر اس کی ایکسیس انٹرنیٹ میں نہیں ہے, تو وہ کیسے آن لائن جا کر وہ اپنی کمپلین لانچ کر سکتے ہیں؟ جو سائبر ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا سب سے بڑا مطلب بیسک ایلیمنٹ ہے. اگر کسی نے آپ کو انٹرنیٹ کے تھرو ہراس کیا, مطلب موبائل فون کے تھرو یا لیپ ٹاپ کے تھرو, لیکن وہ انٹرنیٹ کو استعمال کرے, تب یہ سائبر ہراسمنٹ کنسیڈر ہوتا ہے, اور پھر جو اس کی کرائم کی جورسڈکشن ہے وہ ایف آئی اے جو اس کا رسپانس سینٹر ہے اس میں بنتی ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی موبائل فون پہ سمپل آپ کی سم پہ کال کرتا ہے یا آپ کو میسیجز کرتا ہے تو اس کی جورسڈکشن پہ این آر 3 میں فال نہیں کرتی. اس کے لیے آپ کو سمپل پولیس اسٹیشن جانا پڑتا ہے, اور وہ آپ کو جو جس نمبر سے کال آ رہی ہوتی ہے آپ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کراتے ہیں. اچھا آپ نے جو فرمایا کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 جو ہے یہ گورنمنٹ نے بنایا, اور آپ ایز اے لائر آپ کتنا سمجھتی ہیں کہ بہت کمپریہنسو یہ ایکٹ بنا ہے؟ اگر آپ سائبر ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ اٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم کہ یہ پاکستانی لیجسلیشن میں اس چیز کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا اس ایکٹ کے تھرو. لیکن یہ جو ایکٹ ہے یہ خالی سائبر ہراسمنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا, بلکہ اور بھی بہت سے سائبر کرائمز ہیں جن کے ساتھ یہ ڈیل کرتا ہے. فار ایگزامپل جس میں ہیٹ اسپیچ آتی ہے کہ مطلب کوئی بھی کسی ایک اسپیسیفک مائنورٹی کو یا کوئی ایسی مطلب ہے جس کا ریلیجیس بلیف ڈفرینٹ ہے باقی سوسائٹی سے, اس کو اگر آپ اس کو آپ ہرٹ کرتے ہو, اس کو کوئی آپ ایسا کنٹینٹ انٹرنیٹ پہ وائرل کرتے ہیں جو کسی کو ہٹ کرے یا ٹارگٹ کرے, تو یہ بھی سائبر کرائم کے انڈر فال کرتے ہیں اس لاء کے انڈر. اس کے علاوہ جو یہ اسی لاء کے انڈر ایک اور چیز کو انٹروڈیوس کرایا جس کو سائبر ٹیررزم بھی کہتے ہیں, کہ مطلب آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی انٹرنیٹ کے تھرو کر رہے ہیں جس میں جنرل پبلک میں فیئر پھیلتا ہے, یا آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے کو ہٹ کر رہے ہیں کہ مطلب ان کے اگینسٹ بات کریں, تو یہ بھی لاز یہ بھی کرائم اسی کے انڈر فال کرتے ہیں. اور جو تیسری چیز اس میں فال کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی اور کی سم آپ کسی اور کی آئیڈینٹی پہ سم کارڈ استعمال کریں, تو یہ بھی اسی لاء کے انڈر بتایا گیا ہے. پھر اس کے بعد جو چوتھی چیز اس میں آتی ہے وہ ڈیٹا کی بھی آتی ہے کہ آپ ان آتھورائز, آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے لیکن آپ کسی اور کے ڈیٹا کو ایکسیس کریں, انفارمیشن کو کریں, اس کو کاپی پیسٹ کریں. تو جو یہ لاء ہے یہ بہت ہی کمپریہنسو ہے, جس کا ایک جو اسپیکٹ ہے وہ سائبر ہراسمنٹ سے, باقی جو ہے یہ سائبر کرائم سے ڈیل کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گورنمنٹ نے جو ایکٹ بنایا ہے اس میں گورنمنٹ اپنے آپ کو بھی سیف گارڈ کرتی ہے کہ اگر گورنمنٹ کے اوپر کوئی نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یا کسی پولیٹیکل لیڈر کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کو وائرل کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس میں فال کرتے ہیں؟ یس, جو ہیٹ اسپیچ کا اس میں سیکشن ہے اس لاء کے انڈر یہ اسی میں فال کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ انٹر لنک کریں تو پاکستانی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 ہے جو فریڈم آف ایکسپریشن سے ڈیل کرتا ہے, جس میں بتایا گیا کہ ہر سٹیزن کو یہ فنڈامنٹل رائٹس دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ویوز کو, ایکسپریشنز کو, مطلب اگر وہ کسی گورنمنٹ پہ کریٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی ادارے پہ کریٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, اور آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. بٹ اگر آپ دیکھا جائے تو ہر لاء میں کچھ نہ کچھ فلاز ضرور ہوتے ہیں. تو اگر آپ فریڈم آف ہیٹ اسپیچ کی بات کریں تو گورنمنٹ نے اس کو اپنے لیے بھی ایک شیلڈ بنایا ہوا ہے, اور اگر کوئی بھی گورنمنٹ کے اگینسٹ بات کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ اسی لاء کے انڈر جو ہے وہ ایکشن لیا جاتا ہے. اچھا اس میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایز اے لائر, آپ یہ کیس اگر آپ کے پاس آتا ہے,
آپ کے پاس کیس کہاں سے آئے گا؟ ایف آئی اے آپ کو کر دے گا کیس کہ یا آپ کو وہ اپروچ کریں گے جن کے ساتھ یہ اوفینس یہ کرائم ہوا ہے جس کو ہراس کیا گیا ہے؟ دوسری بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ایف آئی اے اتنی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے کہ یہ کیس وہاں پر ہی ڈیل ہو جائے اور کورٹس میں نہ جائے؟ جو کیسز آتے ہیں وہ ایف آئی اے آپ کو کبھی بھی نہیں کرتی، بلکہ ایف آئی اے ایک ادارہ ہے جس کے اسپیشل کورٹس بھی ہیں، وہ جو کرائمز کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. ایف آئی اے کبھی بھی آپ کو وکٹم ریفر نہیں کرے گا، بلکہ وکٹمز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لائرس کو اپروچ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے، تو ہم ان کی کمپلینٹ آگے ریفر کرتے ہیں. اگر ہم ایف آئی اے کی بات کریں کہ ایف آئی اے واقعی کمپیٹنٹ ہے ایسی چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں، تو ریسنٹلی کافی زیادہ پروگریس شو کی ہے NR3 سے، نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم نے، جس میں سے ریسنٹلی ایک پشاور کا کیس آیا تھا جس میں ایک میل نے ایک فیمیل کی پکچرز کو مس یوز کیا، اس کا فیک اکاؤنٹ بنایا، اور پشاور ہائی کورٹ نے اس کو پنشمنٹ دی، اور حالانکہ اس نے بیل پٹیشن فائل کی تھی کہ جی میں نے ایسا کوئی فیک کرائم نہیں کیا. بٹ کورٹ نے جو سب سے انٹرسٹنگ بات تھی یہ تھی، کورٹ نے یہ بتایا کہ اس نے ایک ایسا کرائم کیا جس میں فیمیل کی ڈگنیٹی کو وائلیٹ کیا گیا، اور ہماری سوسائٹی اسلامک سوسائٹی اس طرح کی ہے کہ ہم فیمیلز کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں، اور کسی کو بھی یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ فیمیل کی ڈگنیٹی کو وائلیٹ کریں یا اس کو انفرینج کرے. تو اگر دیکھا جائے تو واقعی پشاور ہائی کورٹ کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے. اور ریسنٹلی جو لاہور کا ایک کیس آیا تھا جس میں ایک میل نے ایک فیمیل کی پکچرز کو ایکسیس کیا اور اس کو انٹرنیٹ پہ وائرل کیا، اس کو بھی کورٹ نے پنشمنٹ دی تھی. تو ایف آئی اے اپنا کام واقعی کرے. اگر لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ان کے لیے لاز ایگزسٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. جہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے کہ فیمیلز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، وہ اس کو پروٹیکٹ کرنا جانتی نہیں. جب آپ فیمیلز کو اویئر کریں گے کہ واقعی وہ انٹرنیٹ یوزر ہیں اور ان کی پروٹیکشن کے لیے لاز ایگزسٹ کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. اور اگر ایک کمپلینٹ کی ہے کسی نے کہ جناب میرے یہ انہوں نے ویڈیو وائرل کی ہے، دوسرا کیا ہے، تو کیا ایف آئی اے اس کی انویسٹیگیشن اپنے ادارے میں کرے گا، کورٹس میں جا کرے گا، اور کیا اس کو ڈسٹروائے بھی کرنے کا اختیار ہے ایف آئی اے کے پاس؟ جی ایف آئی اے کے پاس پراپر ٹیکنالوجی موجود ہے، فورینسک لیب ہے ان کی، جس میں وہ پراپر اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں کہ اگر کوئی پکچر یا ویڈیو کسی کی وائرل ہوئی ہوئی ہے تو وہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کس جگہ سے، کس ایریا سے یہ ہو رہی ہے. تو ان کے پاس پراپر فورینسک لیبارٹریز بھی موجود ہیں جہاں پہ وہ کتنی فورینسک لیبارٹریز ہیں؟ جو ایف آئی اے ہے اس کی جو NR3C ہے اس کی جو فنکشنل جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ 5 ایریاز میں ہیں پاکستان میں، جس میں سے پشاور، کراچی، ملتان، اسلام آباد میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. مطلب ٹوٹل یہ 5 ہیں، اور یہ 5 جگہ پہ فنکشنل ہیں، اور ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس کے تھرو یہ ٹریس کر سکتے ہیں. اور ایف آئی اے کے پاس یہ اتھارٹی بھی ہے کہ مطلب اگر کوئی ایسا ڈیٹا آتا ہے تو وہ اس کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ سے اس کو ریموو کر سکتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ یہ کورٹ ڈیل کرتے ہیں یا ایف آئی اے اس کو ڈیل کرتا ہے، ایف آئی اے ایک گورنمنٹ اتھارٹی ہے، لیکن جو اس کا پراپر ٹرائل ہوتا ہے کیسز کا یہ کورٹس میں ہوتا ہے. یہ مطلب آپس میں انٹر لنک ہے، لیکن ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. جو کورٹ کا کام ہے وہ کورٹ ہی کرے گی، ٹرائل جو ہوتا ہے وہ کورٹ کرتی ہے، ایف آئی اے اس کو ساتھ میں اسسٹ کرتے ہیں. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایف آئی اے کے پاس کمپیٹنسی ہے. آپ اب ہم جاننا چاہیں گے کتنا سکسیس ریٹ آپ سمجھتے ہیں، کتنے کیسز آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے کے پاس رجسٹر ہوئے ہیں جب سے یہ لا بنا ہے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ پنجاب، کیونکہ پنجاب لاہور میں فورینسک ان کے پاس ہے. جی. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ پنجاب کے کتنے کیسز ان کے پاس رجسٹر ہوئے ہیں. ایف آئی اے نے ابھی تک کوئی بھی ایسی اسٹیٹسٹک شو نہیں کی جس میں یہ بتایا جائے کہ ان کے پاس کتنے ہر منتھ یا ہر ایئر میں کتنے کیسز آتے ہیں اور اس میں سکسیس ریٹ کیا ہے، کیونکہ آئی تھنک سو کوئی بھی ایسا مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو واقعی اس کو مانیٹر کر رہا اور اس کے بعد وہ اسٹیٹسٹک پبلک کے لیے شو کرے کہ ان کے پاس واقعی کتنے سائبر ہراسمنٹ یا سائبر کرائمز کے کیسز آئے تھے، پھر اس میں سکسیس ریٹ کیا ہوا. تو ابھی تک کوئی بھی ایسا اسٹیٹسٹک اویلیبل نہیں ہے. دیکھیں یہ 2 سال تقریباً ہونے والے ہیں کہ یہ ایکٹ آیا ہے. ناظرین جاننا چاہیں گے، ایکٹ تو بہت سارے بنتے ہیں، ناظرین جاننا چاہیں گے کتنا افیکٹو ہے. ایف آئی اے نے نہیں دیا، آپ نے جو کیسز کیے ہیں کتنا آپ سکسیسفل رہے ہیں اس میں؟ اپنے تجربے سے آپ بتا دیں ہمیں. اس میں سکسیس ریٹ تبھی ڈیولپ ہوتا ہے جب فیمیلز خود ولنگ ہوں. مطلب اگر آپ نے کتنے کیسز سمجھتے ہیں کہ آپ نے فیمیل کو انصاف دلوایا؟ دیکھیں اگر آپ کیسز کی بات کرتے ہیں تو اگر 100% ہم کیسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو سکسیس ریٹ ہوتا ہے وہ 60% سکسیس ریٹ ہے، لیکن وہ بھی اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیمیل جس کے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے وہ خود اس کیس کو کتنا لے کے چلنا چاہ رہی ہے. باقی جو اگر 40% کی بات کرتے ہیں
تو فیمیلز اس چیز کو پروسیڈ ہی نہیں کرتی. بہت مطلب 40% کیسز میں ایسا ہوا کہ فیمیلز کو بلایا گیا, ایف آئی اے نے کہا کہ آپ آئیں اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں, ہم اس کو بندے کو ٹریس کریں, لیکن فیمیلز اس چیز کو خود ہی پروسیڈ کرنا ہی نہیں جانتی, اور یا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملی سپورٹ نہیں کر رہی. دیکھا میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ پنجاب کو دیکھ لیتے ہیں. پنجاب میں آپ نے کہا ملتان میں ہے اور لاہور میں, لاہور مین جو ہے وہ لاہور ہے. لاہور مین. اب ایک خاتون ہے رحیم یا خان میں, جی جی, اس کے ساتھ یہ سائبر کرائم ہوا ہے, ہراسمنٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ. جی جی, وہ لاہور آئے گی اپنی ہیئرنگ کے لیے, سب سے پہلے وہ آن لائن کرے گی, جی جی, اس کو بلایا جائے گا ہیئرنگ کے لیے. جی جی, ایک دیہات میں بچی رہتی ہے کوئی, جی جی, اور اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہراسمنٹ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایز اے فیمیل, یہ پاسبل ہے کہ اتنا ٹریول کر کے کوئی لاہور آئے اور پھر واپس جائے پھر لاہور آئے؟ تو یہ ہم کیوں نہیں اپنی غلطیوں کو دیکھ رہے ایز اے گورنمنٹ؟ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس پہ کہ آپ ہمیں بتا رہی ہیں اچھی بات ہے, بہت اچھا جی, ایف آئی ایسے ہو گیا, ایف آئی ویسے ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ 20 کروڑ کی آبادی ہے آپ کے پاس, 5 آپ کے سینٹرز ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کیسے افیکٹو کام کر رہے ہیں ایف آئی اے والے. دیکھیں یہاں پر بھی ایف آئی اے کو چاہیے, کیونکہ آج کل یہ چیز بہت زیادہ رائز پر جا رہی ہے, سائبر ہراسمنٹ واقعی ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو ایف آئی اے کے جو ہیں پورے پاکستان میں جسٹ 5 ہی سینٹرز ہیں. یہ چیز واقعی ایف آئی اے لیک کرتا ہے. ایف آئی اے کو چاہیے کہ مطلب ان کو چاہیے کہ وہ دور دیہات کے علاقوں میں بھی اپنے آپ کو فنکشنل کریں, کہ اگر فار ایگزامپل اگر لاہور میں ان کا سینٹر ہے, بٹ اگر کوئی رحیم یار خان میں رہ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے, یا کوئی بہت دور پار جس کو مطلب انٹرنیٹ کا بھی ایکسیس نہیں ہے, تو اس کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے, تو ایف آئی اے کو چاہیے کہ واقعی اس چیز کو کنسیڈر کرے اور وہ اپنے نیٹ ورک. ایف آئی اے کیا ہے؟ گورنمنٹ ہے نا پیچھے. جی جی, گورنمنٹ کو چاہیے, پیچھے تک گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے مشینری کو ٹھیک کرے. جو ایف آئی اے یہ تو گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے, تو یہ گورنمنٹ اور جو ہماری اسٹیٹ ہے اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ہر سٹیزن کو ایکویلٹی بیس پہ پروٹیکشن پرووائڈ کرے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ایک بندہ جو ہے وہ لاہور میں ہے تو وہ ایف آئی اے کو ایزیلی اپروچ کر سکتا ہے, اور اگر کوئی رحیم یار خان اگر ملتان سائڈ پہ رہ رہا ہے تو اس کے لیے تو آف کورس یہ بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہماری اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ فنکشنل ہو, ہر سٹیزن کو ایکویلٹی بیس پہ رائٹس پرووائڈ کرے. اگر کسی کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایف آئی اے کو چاہیے کہ وہ اپنے سرکل کو اتنا واسٹ کرے کہ وہ صرف لاہور تک یا اسلام آباد تک لمیٹڈ نہیں رہے, یا ایسی جگہ پر جہاں پہ صرف اس کا آفس ہے, بلکہ وہ دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی ایکولی پروٹیکشن پرووائڈ کرے. اور اگر کسی کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ دیکھیں انٹرنیٹ آپ کسی چھوٹے سے علاقے میں بھی بیٹھ کے اپروچ کر سکتے ہیں, اس کا آپ ایکسیس رکھتے ہیں, تو آپ اس کو خالی کمپلینٹ کو فائل کریں, تو پھر باقی کام آپ ایف آئی اے کرنے دیں, بٹ کمپلینٹ کرنا تو آپ کی رسپانسبلٹی بنتا ہے. آپ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو انفارم تو کریں کہ آپ کو کوئی رائٹ اس طرح کا وائلیٹ ہوا ہے. اچھا, جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کو چھوڑ دیجیے آپ, ہم بلوچستان میں بھی دیکھتے ہیں, ہم سندھ میں بھی دیکھتے ہیں, ہم کے پی کے میں بھی دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی کرائم ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ہراس ہو رہا ہوتا ہے. جی جی, اور میں جیسے پہلے کہا کہ 20 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں سے 67% آپ دیکھ لیں, 70% دیکھیں کہ وہ ایکسیس رکھتے ہیں سائبر کا, یا وہ ایکسیس رکھتے ہیں انٹرنیٹ کا. تو پاکستان کے دوسرے صوبوں میں آپ نے کہا جی کوئی ڈیٹا اویلیبل ہی نہیں ہے ہمارے پاس, کتنے کیسز آئے کتنے نہیں آئے. تو میں سمجھتی کہ ویکنس کیا ہے پھر؟ آپ کہتے ہیں لوگوں کی اویئرنیس نہیں ہے, تو یہ کہاں پہ ویکنس آ رہی ہے؟ لوگوں میں ویکنس ہے, عوام کی ویکنس ہے, کہ یہ اداروں کی ویکنس ہے, کہ یہ گورنمنٹ کی ویکنس ہے؟ دیکھیں یہ ویکنس اگر آپ بلیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں بلیم نہیں کر رہا, میں حقیقت جاننا چاہ رہا ہوں, ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے, کمزوری کہاں پہ ہے. دیکھیں یہاں پر عوام بھی لائبل ہے, گورنمنٹ بھی لائبل ہے, ایف آئی بھی لائبل ہے. عوام اس طرح کے وہ ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے عوام کو کون دے گا اویئرنیس؟ دیکھیں لوگ ایجوکیشن نہیں حاصل کرتے. جب آپ کون دے گا ایجوکیشن؟ دیکھیں آپ کے پاس سکولز ہیں بنا دیے, اس میں ٹیچرز نہیں ہیں, اس میں فرنیچر نہیں ہے, اس میں کتابیں نہیں ہیں, اس میں کیا کریں گے لوگ بتائیں مجھے. اگر ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو تب تک اویئرنیس نہیں آئے گی جب تک عوام خود کو اویئر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. دیکھیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایک آرٹیکل ہے جس میں اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنائی گئی کہ وہ ہر بچے کو فری ایجوکیشن دے گی. دیکھیں اس کے لیے گورنمنٹ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی, اور اس کے لیے جو اسپیشل پاکستان کے گاؤں ہیں یا دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر گورنمنٹ نے اسکولز بھی بنائے, بٹ اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ لوگوں نے خود ہی اپنے بچوں کو داخل نہیں کرایا. اب اسٹیٹ مطلب
اسٹیٹ بھی کیا کرے, اسٹیٹ اپنے طور پہ تو کوشش کرتی ہے, بٹ یہاں پہ عوام کا بھی فالٹ آتا ہے, وہ خود کو اویئر کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, اور اویئرنیس تبھی آتی ہے جب آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. بٹ پاکستانی عوام کو یہ لگتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ صرف اسی پرپس کے لیے حاصل کی جاتی ہے کہ کل کو ان کو نوکریاں ملیں گی. ایک نوکری چلے اس کا اسپیکٹ ہے کہ آپ کو نوکری ملتی ہے, بٹ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو اویئرنیس دیتی ہے, آپ کے رائٹس اینڈ ڈیوٹی سے بھی اویئر کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتی کہ یہاں پہ ہر کوئی فالٹ پہ ہے, عوام بھی اتنی فالٹ پہ ہے جتنی گورنمنٹ, کیونکہ اگر گورنمنٹ کوئی ایسے میئرس لیتی ہے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے بھی, لیکن لوگ اس کے اوپر اویئرنیس حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے, تو یہ آپس میں مطلب دونوں ہی فالٹ پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, ابھی وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا, اور جو فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ اویئرنیس ہی نہیں ہے عوام میں, اور اس میں انہوں نے کہا کہ عوام بھی کافی حد تک قصوروار ہے, کیونکہ گورنمنٹس جو آتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ ان کو تعلیم دی جائے. اب میں نہیں سمجھتا کہ کس حد تک ان کا مطالعہ ہے کہ گورنمنٹ نے کس حد تک لوگوں کو سہولیات دی ہیں, کیونکہ جو ہماری انفارمیشن ہے کہ وہاں پہ ہوسٹ سکولز ہیں, وہاں پہ ایسے سکولز ہیں جہاں پہ نہ ٹیچر ہے, نہ کتاب ہے, نہ فرنیچر ہے, بلکہ وہاں پہ جانور بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے, حکومت جو میں سمجھتا ہوں جو بھی حکومت ہوگی جنہوں نے آج 70 سال تک پاکستان کو یہاں تک نہیں ہو سکا کہ ہم کہہ سکیں کہ 70% ہماری شرح خواندگی ہو چکی ہے. اس میں بہت سارے محرکات ہیں, اس میں پولیٹیکل ول نہیں ہے, اس میں کرپشن کے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں, مگر ہم دوسرے ٹاپک پہ چلے جائیں گے. ہم آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے, حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو, پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے. جی ناظرین, ویلکم بیک. اور ایڈوکیٹ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہے. سائبر ہراسمنٹ پہ بہت زیادہ کام ہے ان کا. ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ کون کون سے ہیں طریقے جس طرح سے ہراس کیا جا سکتا ہے لوگوں کو, اور گورنمنٹ نے جو ایک بنایا ہے قانون, اس کے ذریعے کتنے لوگوں کو ابھی تک سزا مل چکی ہے, کتنا سکسیسفل ہے. اور انہوں نے کہا کہ بہت ابھی سکسیس نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے, اور اس میں کہتے ہیں قصور عوام کا بھی ہے اور گورنمنٹ کا بھی ہے, کیونکہ اس لیول تک اویئرنیس نہیں دی جا سکی ابھی تک. فاطمہ, آپ نے کہا کہ FIA ادارہ ہے جو کہ سائبر کرائم پہ یا سائبر ہراسمنٹ پہ ایکٹ کرتا ہے, اور آپ نے کہا کہ ایک بڑی کمپیٹنٹ باڈی ہے FIA. میرا سوال, ابھی ریسنٹ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے لاہور میں جس میں ایک کرسچن بچہ پطرس مسیح, جس کے اوپر ایک الزام لگایا گیا کہ اس نے سائبر کرائم کمٹ کیا ہے, اور اس نے کچھ ایسے چیزیں اس پہ شائع کی ہیں جو کہ قانون کے حساب سے غلط ہے. اس کے اوپر ایک FIR بھی درج کی گئی. اس کے ساتھ ہی ایک دن انہوں نے ان کے ایک جو کزن ہے ساجد مسیح, لاہور میں یہ ہے شادرہ کا واقعہ, بینگ لائر آپ کو بالکل اس کا علم ہوگا, انہوں نے اس کو بلایا FIA کی بلڈنگ میں, اور وہاں پر جب انویسٹیگیشن ہو رہی تھی تو وہی جو کمپیٹنٹ ادارہ آپ فرما رہی ہیں ابھی کہ FIA بہت کمپیٹنٹ ادارہ ہے, ان کے پاس فرینزک لیبس ہیں, ان کے پاس نئی ٹیکنالوجی ہے انویسٹیگیشن کی, تو وہاں پر انہوں نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو وہاں پر وہ جو ساجد مسیح ہے اس کو فورس کیا گیا کہ وہ نازیبا حرکات کرے اپنے کزن کے ساتھ, جس پر اس نے کہا کہ میں تو نہیں کروں گا. جی. اور اس نے مجبوراً اپنی جان لینا چاہیے, کیونکہ چوتھے منزل سے کسی کا چھلانگ مار جانا خوشی سے کوئی نہیں مارے گا. ایگزیکٹلی. کیونکہ وہ اس طرح اتنا بے بس ہو گیا کہ اس نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ زندہ رہنے سے کہ میں اپنی جان دے دوں. اور جب وہ نیچے آتا ہے تو اس کی کوئی ہڈی نہیں بچتی جو سلامت رہی ہو. تو ایسی کمپیٹنسی کو آپ کیا کہیں گی FIA کی؟
دیکھیں اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حدود میں رہ کے کام کریں, وہ اسے ایکسیڈ نہیں کر سکتے, اور ادارے جو ہیں وہ پروٹیکشن کے لیے بنے, نہ کہ یہ کہ وہ دوسروں کے رائٹس کو وائلیٹ کریں. اگر کسی کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ کوئی ادارہ اس کے اگینسٹ کام کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہائر اتھارٹی کو اس کو اپروچ کرے, اس کی کمپلین کرے. جہاں تک دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ادارے اگر وہ اچھا کام کریں تو اس میں سے میں تو یہ بولوں گی اگر وہ 70% اچھا کام کریں تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہیں. میرا سوال انویسٹیگیشن پہ ہے. جی جی, تو کیا یہ سائنٹیفک طریقہ ہے انویسٹیگیشن کا جو آپ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں پاکستانی سوسائٹی میں سب سے بڑا فالٹ یہ آتا ہے لوگوں کی تھنکنگ کے مطلب اویئرنیس ہی نہیں ہے. وہ نہ اپنے رائٹس جانتے ہیں نہ کسی اور کے رائٹس جانتے ہیں. جب ان کو اپنے رائٹس کا ڈیوٹیز کا نہیں پتا تو یہ بات دیکھیں, مسئلہ یہ نہیں ہے, ادارہ ہے ایک, جی جی, ادارے کا کام کیا ہے؟ انویسٹیگیشن کرنا اور انصاف مہیا کرنا. ایگزیکٹلی, جو کرائم جس نے کمٹ کیا اس کو سزا دینا اور جس نے نہیں کیا اس کو بری کرنا. جی جی بالکل. اب ساجد مسیح جو کہ اس کا کزن ہے, جی جی, ہم اس وقت پطرس کی بات نہیں, ہم ساجد مسیح کی بات کر رہے ہیں. جی جی, وہ وہاں پہ گیا انویسٹیگیشن کے لیے, اور انویسٹیگیشن میں اگر اس طرح کے طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے جی جی, کہ کسی کو اتنا ہراس کر دیا جب کہ اس کو کہا جائے کہ تم اس کے ساتھ نازیبہ حرکات کرو, تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا اس طرح سے اگر جو لوگ سنتے ہیں ایف آئی اے کا نام, وہ جائیں گے اپنا کیس رجسٹر کرانے کے لیے؟ دیکھیں ہر سٹیزن کے پاس فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے, اور کبھی بھی کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ آرٹیکل آپ کا 10A, آرٹیکل 10A ایگزیکٹلی کانسٹیٹیوشن کا, جس میں فیئر ٹرائل کو مینڈیٹری بنایا گیا. اور اگر کسی کے اوپر بلیم لگتا ہے کہ اس نے کوئی کرائم وغیرہ کیا ہے تو اس کے پاس یہ پراپر رائٹ ہے کہ اس کو فیئرلی ٹرائل کیا جائے. لیکن اگر کچھ ادارے اپنی حد سے ایکسیڈ کرتے ہیں اور وہ فیئر ٹرائل کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے ویز اختیار کرتے ہیں تو پراپر ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. کسی بھی آپ مطلب اگر کوئی ایسا فالٹ کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کو کبھی پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ظاہری بات ہے یہ اسٹیٹ کی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو واقعی اس کو انویسٹیگیٹ کرے. اور پاکستان میں تو ویسے بھی مائنورٹیز کو بہت زیادہ ہٹ کیا جاتا ہے. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ یہ تقریباً 3 ہفتے ہونے والے ہیں. جی جی ایگزیکٹلی, اور ابھی تک کوئی رپورٹ اس کے خلاف نہیں بنی. جس آفیسر نے, سب انسپیکٹر نے یہ کیا ہے, جی جی, ابھی تک اس کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں. تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ اداروں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کو فالو نہیں کرتے. کیا ایسوں کے لیے بھی سائبر کرائم میں کوئی ہے شک جس کے اوپر کہا جا سکے کہ اس آفیسر نے اپنی پاورز کو مس یوز کیا؟ دیکھیں جو پیکا ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ, یہ تو اسپیسیفکلی سائبر کرائم سے ڈیل کرتا ہے. بٹ ان دی انسٹنٹ کہ اگر کوئی ایسا کیس ہوتا ہے کہ کوئی ادارے نے آپ کے اگینسٹ کام کیا ہے یا وہ اس نے آپ کی ڈگنیٹی کو وائلیٹ کیا ہے, تو وہ ان کو کبھی بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن یا لا پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کرتے, بلکہ وہ ان کو بھی ویسے ہی لائبل کنسیڈر کیا جاتا ہے پنشمنٹ کے لیے, ٹرائل کے لیے, جیسے ایک عام پرسن کو کیا جاتا ہے. کیونکہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے بنے ہوتے ہیں, نہ کہ ان کے رائٹ وائلیٹ کرنے کے لیے. اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو ہائی اتھارٹیز آفیشلس کو بھی چاہیے کہ اس کو واقعی ہی کنسیڈر کرے, اور جس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پراپر اس کے خلاف کرائم کرے, اس کے خلاف کیس درج کرائے, کیونکہ اس کے فنڈامنٹل رائٹس کو انفرینج کیا گیا. کیونکہ فیئر ٹرائل ہر کسی کا بنیادی حق ہے, اور کوئی ادارہ اس کو آپ کے فیئر ٹرائل کے رائٹ کو وائلیٹ کرتا ہے تو آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے, پاکستانی لا آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے, آپ اسی آفیشل کو, اسی ادارے کو بھی آپ سو کر سکتے ہیں. کیونکہ اچھا, میرا سوال اب یہ بنتا ہے آپ سے, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ادارے اچھا کام کر رہے ہیں, وہاں پہ جسٹس ملتا ہے, بہت سارے کیسز کو ملا بھی ہے. جی جی, اب کیا یہ جو قانون بنائے گئے ہیں یہ کہ نان مسلمس کے لیے الگ ہیں اور جو میجورٹی اس کے لیے الگ ہے, کہ سب پاکستانیوں کے لیے ایک قانون ہے؟ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ مائنورٹیز کو بھی ویسے ہی پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے جیسے پاکستان میں مسلم لوگوں کو کیا جاتا ہے. اگر آپ اسپیسیفکلی سائبر کرائم کی, سائبر لاس کی بات کرتے ہیں تو جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے اس میں کوئی بھی ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ کوئی نان مسلم کے لیے اپلیکیبل ہوگا یا مسلم کے لیے, بلکہ ان سب کو سٹیزن آف پاکستان کنسیڈر کیا اور ان کو ایکول پروٹیکشن دی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. جی جی, جبکہ وہ 3 ہفتے سے کھٹکھٹا رہے ہیں مگر ابھی تک ان کا شنوائی نہیں ہوئی. جی جی, مگر ہم آپ کا مشورہ ضرور ان کو دیں گے کہ ان کو جانا چاہیے. اچھا, اب آپ یہ بتائیے کہ جو سائبر کرائم کی آپ بات کر رہے ہیں, جی جی,
साइबर क्राइम से कैसे एक आदमी, एक शख्स, एक फर्द जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, महफूज रख सकता है? देखिए, अगर आप या साइबर हरासमेंट जो अगर आप साइबर हरासमेंट की बात करते हैं तो आजकल पाकिस्तानी अवाम का फेसबुक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मेल्स और फीमेल्स और बच्चे भी इवन फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप अपने आप को साइबर हरासमेंट या साइबर क्राइम से महफूज रखना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो मैं आप एडवाइस होगी वो तो यही है कि आप कभी भी किसी को, अननोन पर्सन को अपनी आईडी में ऐड नहीं करें। अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखें, किसी भी अननोन पर्सन के साथ आप बात नहीं करें, क्योंकि जो साइबर हरासमेंट के केसेस होते हैं उसमें मोस्टली में ऐसा हुआ कि किसी थर्ड पर्सन को जो आपको जानते नहीं थे, आपने उसको ऐड किया, उसने आपकी पिक्चर्स का या वीडियोस का मिसयूज़ किया। ये, और कभी भी अपनी पर्सनल पिक्चर्स किसी के साथ, थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं करें। सिर्फ अपनी फैमिली है, जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करें। और कभी भी इरेलेवेंट लिंक्स के ऊपर कभी भी आप लॉगिन ना करें उसको। मतलब अगर कोई आपको लिंक्स भेजता है तो उसको आप जस्ट सिंपली इग्नोर कर दें, कभी भी उसके ऊपर लॉगिन नहीं करें। और अगर कोई आपको ऐसा इशू आता है, अगर आप बच्चे हैं हमारे, हमारा फेसबुक इस्तेमाल करते हैं और कोई आपके साथ अनएथिकल बात करते हैं या कोई अनएथिकल आपके साथ फेवर चाहते हैं, तो आप हमेशा अपने बड़ों को इन्फॉर्म करें, क्योंकि बच्चों को भी आजकल बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि बच्चों को भी इक्वली हरास किया गया जितना आप फीमेल्स या मेल्स की बात करते हैं। और अगर आप फीमेल्स की बात करते हैं तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्ट्रांग। अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो भी जाते हैं तो आप उसको रिपोर्ट ज़रूर करें, ताकि आपको प्रोटेक्शन मिले और अगला बंदा आपको वैसे ही हरास ना कर सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फातिमा। और नाजरीन, आज एडवोकेट फातिमा हमारे साथ मौजूद थी और ये काम करते हैं ज़्यादा साइबर हरासमेंट पे, जिसमें मर्द, ख़वातीन, बच्चे सब शामिल हैं, कि जो मुख्तलिफ़ तरह से हरास होते हैं। टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए हो सकते हैं, मैसेजेस के ज़रिए हो सकते हैं, जहाँ जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस है उसके थ्रू जो लोग हरास होते हैं या जिनको हरास किया जाता है, वो अपनी कंप्लेंट्स जो हैं वो FIA में दर्ज करा सकते हैं। FIA ने एक स्पेशल डेस्क बनाया है, नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स। उस पे जाकर आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, और FIA के पास अपनी कोर्ट्स हैं जिस पे ये फैसला जात होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है। हमने अभी एक बात की कि FIA की जो कुछ खबरें आ रही हैं कि उनका रवैया कुछ नाजेबा रहा नॉन मुस्लिम्स के लिए, जिसमें साजिद मसीह का केस जो है वो सर फहरिस्त है, जिसमें उसको इतना मजबूर कर दिया गया कि उसको छलांग लगानी पड़ी 4थे मंजिल से। तो जब इस तरह के ऑफिसर्स हैं FIA में, जब इस तरह के लोग हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि जो कंप्लेंट करने जा रहा है तो वो कितना महफूज है, या उसकी जो प्राइवेसी है वो कितनी सिक्योर हो सकती है। क्योंकि इसमें बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं और ख़वातीन भी शामिल हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वनरेबल ग्रुप है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोर्सेस ने वॉच लिस्ट पर डाला हुआ है, माइनॉरिटीज़ के हवाला से, ख़वातीन और बच्चों के हवाला से, कि ये यहाँ पे महफूज नहीं है कंट्री, ख़तरनाक कंट्री है। तो अगर हमने पाकिस्तान का नाम बेहतर बनाना है, अगर हमने अपने मुल्क को एक ऐसा मुल्क लेके चलना है कि लोग कह सके कि ये महज़ब कौम है, तो हमें अपने अदारों में भी महज़ब रवैये अपनाने हैं। बेशक को मुजरम है या कोई एक्यूज़र है, हमें उनको एहतराम के साथ जो तरीक़ा कार है, अगर बात हम करते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी आई है इन्वेस्टिगेशन की, क्रिमिनोलॉजी का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पे अब लोग इंटरनेशनली लोग उसको इस्तेमाल करके क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेट करते हैं। मगर अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में आज भी हम जानबदार हो जाते हैं, हम बाइस्ड हो जाते हैं, और हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने हाथ में ले लेते हैं, जबकि कानून हर जगह के लिए बना हुआ है। मगर हम जब कानून को अपने हाथ में लेंगे, जब हम कानून की बालादस्ती का तस्लीम नहीं करेंगे, तो ऐसा ही होगा जैसे साजिद मसीह के साथ हुआ, और ऐसे बहुत सारी ख़वातीन, मर्द जिनके साथ ज़्यादती की जाती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जेलों में और बहुत सारी जगहों पे। तो ये इसी तरह से फिर हम प्रोग्राम करते रहेंगे और एक दूसरे को
ब्लेम करते रहेंगे। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आवाम अब अपने राइट्स के लिए खड़ी हो, क्योंकि जब तक आपको अपने राइट का इल्म नहीं है आप उसको हासिल नहीं कर सकते, और जब तक आपको अपनी जिम्मेदारियों का पता नहीं है तो हम किसी के दूसरे का राइट प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जब तक इकट्ठी नहीं होंगी हम कभी भी पाकिस्तान में अमन शांति नहीं ला सकते। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहिएगा, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे राइट क्या है के साथ। बहुत शुक्रिया। कभी सोचा इस दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है? गलत और सही के दरमियान फर्क बहुत जरूरी है। जो बोगे वो ही काटोगे, हक दोगे तो ही हक मिलेगा। लेकिन इससे पहले समझो, परखो और जानो कि राइट क्या है। Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.